Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our Legal Matters program, and hopefully you'll be joining us to discuss legal issues regarding litigation, representation and immigration. And as usual, I'll be joined with my team who specialise in the legal issues. Muhammad Rafiq Saab, who's a solicitor and advocate, and Shahid Mansoor, who's a lawyer. Welcome, and they'll be sharing a platform this evening. So today I want to begin by Shahid Saab talking about the general issues about litigation, where you get people have been involved in accidents. So if you can just talk about what kind of help we can provide in RTAs and any other related to that kind of area. Yeah, sure. If there are people out there who've been involved in a car accident or a slip or trip, then we are here to help them, obviously. Yeah. Compensation-wise, what they need to establish is that the accident or injury happened in the last 3 years, unless it was an industrial injury, for which obviously the limitation period is 6 years from the time that the person has knowledge. Well, that comes on a question when we had a call last time, and one of the person who was asking a question said, I had an injury in my workplace. Obviously we can help that kind of cases. Of course we can, yes. Would you like to give a little elaborate on that, just a little bit? I mean, work injury, was it something, obviously we need to know what kind of injury it was, but if they've been involved in a work type injury, please contact us, and then we'll be able to, obviously it all depends on the facts. Sure. You know, we need to know the facts of the case, and then we'll be able to advise them accordingly. Yeah. So obviously it depends on the nature of the incident. The nature of the incident, yeah. And it has to be reported. Reported, yes. Excellent. Rafiq Saab, obviously you do a number of cases, and we want to tell the viewers, the reason we're discussing this is because there are cases out there and people need to be aware that they get good solicitors to look after them, and it's about getting the best service and a competent solicitor dealing with it. So with our firm, with the solicitors in this relation, how can you help and what kind of service we can provide? Well, पहली बात तो ये है ना कि कोई भी क्लेम करना है तो कसूरवार कोई होना चाहिए। ये तो ज़रूरी है ना कि ये किसी का कसूर होना चाहिए। या अपना तुम्हारा कसूर है तो फिर तो क्लेम नहीं कर सकते ना। बाकायदा गाड़ी चला रहे हो जहाँ वर्क पर काम ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एम्प्लॉयर का कसूर होना चाहिए, जहाँ ये थर्ड पार्टी है जो जिसका कसूर होना चाहिए, तो फिर केस को हम आगे लेके जा सकते हैं और कॉम्पनसेशन जिसको उर्दू में मुआवजा बोलते हैं हम लेके दे सकते हैं उनको, और ज़ाहिर है कि अच्छे तरीके से केस हैंडल किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा, अच्छी मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, तो उसके मुताबिक आपको सेटलमेंट मिलेगी भाई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये पब्लिक को वेरी होना चाहिए कि जो क्लेम्स कंपनी चल रही हैं अभी, वो हमेशा एक क्लाइंट के बारे नहीं वो सोचते। वो उसका काम होता है, कोई भी सॉलिसिटर होता है उनके पैनल पर होता है, किसी को भी होता है, फ़र्ज़ करो एक्सीडेंट हुआ मैनचेस्टर का क्लाइंट है तो वो उनके जो भी लंदन किसी को दे सकता है जहाँ व्हाटएवर। सो इसमें यह होता है कि क्लाइंट जो होता है ना नॉट ऑलवेज़ वेल लुक्ड आफ्टर होता है। लोकली अगर लोकली सॉलिसिटर के पास जाएं वो हैंडल कर सकता है, वो अच्छे तरीके से रिपोर्ट लेके दे सकता है, और एंड प्रोडक्ट ये होता है कि सेटलमेंट अच्छी होती है। मगर अभी रिसेंट जो कानून बदला है where referral fees being banned, तो CMCs जो होती हैं जो जिसको हम मेंशन कर रहे हैं claims management company, तो obviously ये तो majority will be shut down. हाँ होने चाहिए, लेकिन अंडर द रेडार काफ़ी काम कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मकसद गवर्नमेंट का ये था कि ये जो क्लेम्स मैनेजमेंट कंपनीज है ना ये गलत तरीके से ये काम कर रही थी। बहुत इंसिडेंट हुए, आपको मालूम होगा कि जो गलत क्लेम कर रहे थे, स्टेज एक्सीडेंट करवा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको इरादा किया कि इनको बैन किया जाए। सही बात। अच्छा ये बताएं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कहते हैं क्लाइंट्स को इस ऑफ़र करें £1000 इन एडवांस, हमारा केस आए एक्सेप्टेंस पे, डिफरेंस बताएं वो उनके जो जनरल डैमेजेस उसमें से निकाला जाएगा या उनको एडवांस दिया जा रहा है? हाउ सम पीपल हैव दिस इमेज दैट दिस इज आवर ये तो हमें केस देने का हमें पैसे मिल रहे हैं। पहली बात ये ना, एक तो ये एक क्लाइंट को पकड़ने का तरीका होता है, क्योंकि नेचुरली ये होता है कि जब उनके सामने लंप सम रखा जाए कि हम आपको देना चाहते हैं या दे रहे हैं,
تو کلائنٹ ادھر ہی جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کلائنٹ کو پکڑنے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ ملے گا. اور دوسری بات یہ نا, پھر بات وہ بتاتے ہیں, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتانے لگتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہے. تو اس سے بچیں, اس سے بچنا چاہیے. جیسے انہوں نے بورڈ پہ لگا دیے £1,000 ان ایڈوانس. £1,000 ان ایڈوانس کون دیتا ہے؟ کیونکہ وہ بینک, ابھی تو بینک بھی نہیں دے رہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. ہاں جی. تو آپ سے یہ اگر ان ایشوز پہ تو ہمیں آبویسلی یہی بات کہنا ہوگا, تو اگر کسی کا ایشو دین نیڈ ٹو کانٹیکٹ ریلیٹنگ ٹو. ہاں بالکل, ایک اچھے سلسٹر کے ساتھ بات کرو باقاعدہ. اگر ہمارے ساتھ نہیں بات کرنا, اور اچھے کمپیٹنٹ سلسٹر کے ساتھ بات کرو, کیونکہ وہ پروفیشنل باڈی کے ممبر ہوتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے آپ کی لک آفٹر کریں گے. صحیح بات. تو ٹھیک ہے, میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی انسیڈنٹ ہو جہاں پہ کار ایکسیڈنٹ اور اینی ٹرپ آف فال اور اینی انجری ریلیٹڈ ان ٹو ورک, دین یو نو ویئر ٹو کانٹیکٹ. ہمارا نمبر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, ای میل ایڈریس اینڈ ٹیلی فون نمبر. یو کین کال اس ریگارڈنگ لٹیگیشن. رفیق صاحب, آپ سے میں یہ دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ان لٹیگیشن وی مینشن پریویسلی ان آور پروگرامز ریگارڈنگ the police kind of work we can do in helping people. But question آپ کے پاس کرنے سے پہلے کال آ رہی ہے, اسے شامل کر دیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ میں سر امن بول رہا ہوں ساؤتھ سے سر. آپ ذرا سے اونچی آواز میں بات کریں گے, آپ کی جو آواز صاف آئی بردر. ہاں سر, میں امن بول رہا ہوں ساؤتھ سے. اوکے ٹھیک ہے. سر میں امیگریشن کے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی پوچھیں, آپ سوال کریں, آپ کی کال آ رہی ہے, وی کین ہیئر یو. ہاں جی سر, میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اس کنٹری میں تقریباً 8 سال سے ہوں, اور میں دسمبر میں انڈیا کو جانا چاہتا ہوں, اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آتے وقت ایئرپورٹ پہ تو نہیں پرابلم ہوگی, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں سر. اچھا, تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ. ہاں جی سر, سننے میں ہے کہ وہ بہت وہاں پہ آج کل پرابلم کر رہے ہیں, سوال جواب پوچھ رہے ہیں, کوئی اس کی کوئی پرابلم آ سکتی ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سر؟ ٹھیک ہے, آپ اور کوئی سوال ہے, از دیٹ دی کوشچن؟ تو آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایشو نہیں بنے, یہ آپ کا سوال ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, تھینک یو سر, ویلکم. واچ آور پروگرام, آپ کو جواب دیں گے. رفیق صاحب, بیفور وی گو ٹو دس کوشچن, یہ جو obviously ان لٹیگیشن میں جو پرابلمز ہوتی ہیں, ہمیں لوگوں جو ہمارے ویوز ہیں ان کو بتانا ہے that they need to contact us solicitors at the time when an issue arises. تو آپ بتائیں گے پلیز کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پولیس جب آتی ہے, جہاں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے دروازہ کھٹکاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ آ جائیں سلسٹر کے ساتھ اسی ٹائم پر. اگر زیادہ سیریس مسئلہ نہ ہو تو ایسے کرتے ہیں. جہاں اگر وہ جس کو پکڑنے آتے ہیں, جو ان کو وہ بیسکلی میسیج چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے ہمیں کانٹیکٹ کرو, تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں کہ اسی ٹائم پر پولیس اسٹیشن آ جانا, آپ وکیل کو ساتھ لے آنا پہ, اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے, وکیل کو ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ مشورہ ان سے ضروری ہے. کیونکہ بیسکلی جو اگر نہ وکیل کو ساتھ لے کے جائیں گے تو پولیس وہ ہے نا اکیلا آپ کو انٹرویو کرے گی, کوئی ڈسکلوجر نہیں دیں گی. وکیل ادھر ہوگا نا, تو وکیل کو ان کو بتانا پڑے گا یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹس ہیں جو ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی معلومات ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا پوچھنا ہے, اور آپ پرائیویٹلی اس کے بعد وہ سلسٹر ہوتا ہے نا, وکیل ہوتا ہے, آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھ کر کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے بیسٹ طریقہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ اچھا وکیل کا کام ہوتا ہے مجرم کو بچانا, بالکل ہاں, اپنے کلائنٹ کو بچانا. صحیح بات, ظاہر ہے, جیسے ڈاکٹر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو کمپنی جو فیم سلیسز ابھی معاشرے سے چل رہی ہے, اس میں لیگل ایڈ فرینچائز ہے, اس کا تھوڑا سا بتائیں. ہاں, یہ کچھ کمپنیز ہیں جن کے پاس لیگل ایڈ فرینچائز ہوتی ہے, جہاں کانٹریکٹ ہوتا ہے, جیسے ہماری فرم ہے. ہمارے پاس لیگل ایڈ کانٹریکٹ ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کا ہیلپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جب انٹرویو پولیس کرتی ہے. اس کے بعد کچھ آپشنز پولیس کے پاس ہوتے ہیں, جہاں تو چھوڑ دیتے ہیں وداؤٹ فردر چارج, جہاں ایسے ہوتا ہے آپ کو بیل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے, پھر اور کسی ڈیٹ پر واپس آئیں.
جہاں ایسے کرتے ہیں اگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہو تو وہ چارج کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. اور کورٹ میں جب اگر ان کا ارادہ ہوتا لے کے جانے پر 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بیل دیتے ہیں, کبھی کبھی بیل ہوتی ہے کنڈیشن اور کبھی کبھی یہ سیریس مسئلہ ہوتا ہے جہاں رسک ہوتی ہے اور آپ کو حراست میں رکھ سکتے ہیں اور عدالت میں لے کے جاتے ہیں ان کسٹڈی. ان سب سرکمسٹانسز میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کورٹ میں. کچھ کیسز میں لیگل ایڈ ملتی ہے کورٹ میں, کچھ میں. رفیق صاحب آپ کو پھر ابھی کویشچن جو جاری رکھیں گے, کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہیلو جی, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی آپ بولیں, کویشچن کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. یو آر آن ایئر ناؤ. ہیلو. Yeah, can I have your name, please? Hitesh. Sorry? Hitesh. Hitesh, okay. And your question? I'm calling regarding, مجھے میری بیٹی وہ 7 سال کی ہو گئی اور مجھے اپلائی کیا ہوا 4 مہینے ہو گئے, تو اس میں مطلب ہم لوگ 12 سال سے ادھر رہ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں ابھی اور کتنا ٹائم لگتا ہے, اتنا ذرا آپ بتائیں گے سر؟ اچھا, آپ نے کہا تھا 12 سال سے ہی آئیں, تو آپ کی اسٹیٹس کیا تھی؟ وہ اسٹیٹس جب آپ آئے تھے؟ ہیلو, ایک منٹ صاحب, آواز اتنی آ رہی ہے. آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اتیش؟ ہیلو ہیلو, واٹس یور اسٹیٹس؟ میرا اسٹیٹس ادھر اوور اسٹے کا ہے. اوور اسٹے, اوکے ٹھیک ہے. اوور اسٹے 7 years, 12 years, 7 years daughter and it's been here 12 years. Was a child born here? Yeah, آپ کا جو چائلڈ ہے وہ یہیں پیدائش ہوئی تھی اس کی؟ یا پیدا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے. کیپ واچنگ پروگرام اور پھر ہم آپ اس کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. ہیلو, شاید ایک اور کال آ رہی ہے, اسے لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, نو ٹھیک ہے. سوری رفیق صاحب, کال آ گئی, اسے لیتے ہیں. ہیلو جی, وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کا نام اور کہاں سے؟ میرا نام عبدالجافری ہے, میں نے پہلے بھی فون کیا تھا ایک دفعہ. جناب میرا کویشچن یہ ہے کہ میں برٹش ہوں اور میں نے اپنی وائف کا کیس جمع کروانا ہے FLRO ایز اے برٹش پیرنٹس فار چلڈرن. تو اس کے سے میں نے پوچھنا تھا کہ آیا کہ مجھے اپنی پرسنلی بینک اسٹیٹمنٹ اور ویج سلپس کتنے ماہ کی جمع کرانی پڑے گی؟ ٹھیک ہے, یہ کرانی پڑے گی یا نہیں؟ جی جی جعفری صاحب, یہی کویشچن ہے, جسٹ ون کویشچن. یہی کویشچن. ٹھیک ہے, آپ پروگرام واچ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے اسی پروگرام میں. سو کی واچنگ. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ کال آ رہی ہے, سے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بردر, کین یو پٹ یور ٹیلیویژن والیوم ڈاؤن بیکاز اس میں فیڈ بیک جاتی ہے نہیں تو. جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ آواز آ رہی ہے ابھی سے؟ والیوم کی آواز ٹھیک, والیوم کی آواز تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں, آپ نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی عمران بات کر رہا ہوں بیک فوڈ سے. اچھا عمران, ویلکم. جی عمران صاحب. جی اسپاؤس ویزا کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کہ جو منیمم انکم تھریشولڈ ہے وہ کیا, اس کا مطلب چانسز ہے کہ وہ کب تک کم ہو جائے گی, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اسپاؤس ویزے کے لیے اگر کوئی اپلائی کرنا ہے تو منیمم کتنے منتھ کی ایک پے سلپ چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے انکم کا پوچھا ہے اور آپ نے اسپاؤس ویزا کے جو ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی کیونکہ میں نے ایسے میرے خیال میں آپ کا پروگرام ایسے دیکھتا رہا, ایک مرتبہ آپ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ اس پہ میرے خیال میں ابھی کورٹ میں اس کے ہیئرنگ یا کچھ ہے کہ ابھی کہ شاید یہ 13,000 تک ہو جائے. تو کیا اس کے مطلب کتنے % چانسز ہے کہ یہ کم ہو جائے؟ اگر اس کم ہو سکتی ہے تو ہاؤ لانگ اٹ گونا ٹیک کم ٹو 30,000؟ ٹھیک ہے, آپ کا اپلائی کرنے کے لیے مطلب کتنے مہینوں کے مطلب پے سلپ چاہیے؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ٹھیک ہے عمران صاحب, کیپ واچنگ پروگرام, آپ کو اسی پروگرام میں جواب دیں گے. رفیق صاحب, obviously ہمارے کالیں آ رہے ہیں, so let's just go to the questions and answers now. شاہد صاحب, یہ اسٹوڈنٹ کا جو ابھی کال آئی تھی پہلے 8 years دسمبر میں ان کے جو ہو جائیں گے, سو اس کے بارے میں جو پہلے جو کال آئی تھی, I didn't quite catch the name. عامر ان کا نام تھا, انڈیا سے ہیں, 8 سال ہو گئے ہیں. obviously he is still a student, تو جب وہ انڈیا جائیں گے اور واپس آئیں گے ان کا جو ویزا ہے وہ اسٹل اسٹوڈنٹ کا ہے, سو ہی ہیز ٹو بی اویئر آف دیٹ کہ آن ہز وے بیک at the port the immigration officer will definitely question him
on his attendance and satisfactory progress. تو اگین یہ اگر ہم اردو میں جواب دے دیں تو ویوز سمجھ جائیں جو گے امیگریشن آفیسر جب وہ جائیں گے انڈیا تو وہ چلے جائیں گے, کوئی ان کو اسٹاپ نہیں کرے گا, لیکن جب وہ واپس انٹری کریں گے تو امیگریشن آفیسر یہ پوچھے گا کہ آپ آیا واقعی جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, اور ون وے ٹو اسٹیبلش دیٹ از ٹو شو یو نو ہاؤ ریگولرلی were you attending your school, college or university. اینڈ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی میری اٹینڈنس 80% تھی, دے ایکچولی ڈو ایکچولی کال دی انسٹیٹیوشن. وہ انسٹیٹیوشن کالج کو یا اسکول کو فون کر کے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس یہ بندہ ہے, آیا یہ آپ کے پاس پڑھ بھی رہا تھا کہ نہیں. ان دا پاس ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیتے تھے اٹینڈنس کے, اور کالج بھی کہتا تھا کہ جی پڑھ رہے ہیں, بٹ سم ہاؤ امیگریشن آفیسرز کین فائنڈ آؤٹ ویدر کوئی سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. تو ایک تو اٹینڈنس کا کویشچن ڈیفینیٹلی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ 8 سال سے رہ رہے ہیں, آپ بتائیں کون سا کورس آپ پڑھ رہے تھے, اس میں کون سے سبجیکٹ تھے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. تو مطلب جینوئن کیس ہے, سو انہیں وریز کی ضرورت نہیں ہے. جینوئن کیس ہے تو ان کو ان چیزوں کے آنسر معلوم ہونے چاہیے. اور یوزلی ہالیڈے پیریڈ میں الاؤ تو ہوں گے نا ٹریولنگ. I mean there is no restriction on him going back. ان کو یہ کوئی اسٹاپ نہیں کرے گا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, لیکن وہ جب واپس آئیں گے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے, یس دیر از سختی. اور جو امیگریشن آفیسر ہے موسٹ پروبیبلی ہی وڈ بی ایکسپیکٹنگ ٹو کنڈکٹ دا انٹرویو ان انگلش, کیونکہ ابھی ایک اور ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ جو اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی اف دے آر ہیئر ٹو اسٹڈی. تو دے شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش اینڈ گیو دیئر آنسرز ان انگلش. اچھا رفیق صاحب, آپ اس میں کوئی ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں جو یہ کال عامر کے انڈیا جا رہے ہیں؟ میں بتا چاہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں بالکل, جن کو وہ ادھر رکھ لیتے ہیں, ان کو ریلیز نہیں کرتے اور بولتے ہیں ہم نہیں سیٹسفائڈ, ابھی آپ اوریجنلی جو اسٹوڈنٹ بیسس پہ آئے تھے سرکمسٹانسز تمہارے چینج ہو گئے ہیں, جہاں تو تم اسٹڈی نہیں کر رہے تھے, جہاں مے بی فائنینشلی تمہارے حالات نہیں ٹھیک, کیونکہ پیسہ بھی دکھانا پڑتا ہے نا پہ, کام تو نہیں کر سکتے ادھر, یہ پیسہ دکھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ گورنمنٹ پر بوجھ نہیں ہوں گے اور آپ کی لک آفٹر کر سکتے ہیں. فائنینشلی جگہ ہونی چاہیے اور فائنینشلی پاکٹ میں پیسہ ہونا چاہیے, بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا چاہیے جو اپنے آپ وہ اسٹڈی کرنے کے لائق ہوں. جی کیا ٹھیک ہے. جو دوسرا کال آئی تھی اتیش, انہوں نے مینشن کرا 7-year-old daughter has been here 12 years, ان کا بھی کویشچن یہی تھا. It was a similar question he was asking. Well, I mean, that question, I mean, we've discussed it in the previous programs repeatedly, that if a child has been born here for 7 years, then they do establish, a child does establish some connection with the country, life in UK. And then on the basis of that, if an application is lodged, then under normal circumstances is successful. تو جب ایک بچے کو یہاں کا ریزیڈنس مل جاتا ہے, then you can use that as a basis to establish the rights for the parents, کیونکہ اگر بچہ ادھر ہے تو آپ پیرنٹس کو تو یہاں سے نہیں رپورٹ کریں. بچہ یہیں پیدا ہوا تھا, بچہ یہاں پہ پیدا بھی ہوا ہے, and the court looks at the paramount interest of the child, the best interest of the child. تو اگر بچے نے یہاں پہ ہی آنکھ کھولی ہے, یہاں پہ ہی وہ پیدا ہوا ہے, یہاں پہ ہی 7 سال سے رہ رہا ہے, سو نیچرلی اس بچے کا کسی اور کنٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. فار دیٹ چائلڈ دس از دیئر ہوم کنٹری. صحیح بات. رفیق صاحب انہوں نے مینشن کرا تھا 12 سال ان کے ہو چکے ہیں ایلیگلی. سو کیا کرے انہوں نے اپلیکیشن؟ ہاں ظاہر ہے اپلیکیشن دینی پڑے گی اور یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا کہ بیسکلی یہ غلط ہوگا اس بچے کو جو ادھر پیدا ہوا ہے, اتنی دیر رہا ہے, اس کو اپروٹ کرنا یو کے سے. کیونکہ جیسے شاید نے بولا ہے یہ ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ واٹ از دا paramount interest of the child, you know, or paramount interest for a child ہے کہ ادھر اس کو رہنا چاہیے. And that comes into the 7-year rule, kicks in with a child being born here. So ٹھیک ہے. تو یہ آتش کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ابھی جو ابھی آپ نے کویشچن کرا تھا. اور اس میں عمران یہ بولنا چاہتا ہوں, یہ اپلیکیشن جو ہے نا, ان کو ظاہر ہے ایڈوائز نہیں کرتا ان کو ایک اکیلا اپنی اپلیکیشن کرے, کسی اچھے وکیل کے ساتھ بات کریں اور اپنا کیس جو ہے نا لانچ کریں. اوکے ٹھیک ہے. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو
جی آپ کی آواز بہت لو آ رہی ہے. اب ہیلو جی ہیلو ویلکم ٹو دا پروگرام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کون کہاں سے؟ آصف بول رہا ہوں. آصف نام ہے میرا. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ میں اپنی والدہ کا, میرے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے, میں والدہ کو بلا رہا تھا یہاں, میں ٹریٹی رائٹ ان کے کر رہا ہوں ایکسرسائز ان کی. اس بیس پہ میں والدہ کا اپلائی کر رہا تھا. ان کے باقی سب پیپر میں نے تیار کر لیے. صرف یہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہاں سے وہ ٹی بی ٹیسٹ کے علاوہ ان کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کریکٹر سرٹیفکیٹ تو نہیں بنوانا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی جو والدہ ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی 68 67 68 اس طرح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آصف بھائی. ٹھیک ہے اور کوئی کوشچن ہے؟ نہیں, پوچھنا یہی تھا کہ ان کا ٹی بی ٹیسٹ تو میں نے بنوا لیا انہوں نے وہاں سے, وہ کلیئر ہے. تو اس کے علاوہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کریکٹر سرٹیفکیٹ تو نہیں بنوانا ہے اس ویزا کے لیے؟ ٹھیک ہے. آپ ہمارا پروگرام واچ کرتے رہیں اور انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے رفیق صاحب, کالنگ کافی آ رہی ہے, سو لیٹس گو ٹو دی کوسچنز. عبدال جعفری جو ہے ان کا کیس تھا, وہ بیسکلی برٹش سٹیزن ہے اور وہ فردر لیو ٹو ریمین محلہ آپ کی فیملی کے لیے لانچ کرنا چاہتے ہیں. فیملی کے ظاہر ہے کہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا اپلیکیشن میں کہ یہ جعفری صاحب کی بات کر رہے ہیں نا جو کال آئی تھی. عبدال جعفری صاحب ہیں جو ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ گورنمنٹ پر بوجھ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ کام اور رہائش ضروری ہے اس میں, رائٹ. اور جتنا وہ اپنا لمبا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں اس میں, آئی تھنک منیمم میرا اباؤٹ 6 months تو ہونا چاہیے نا پہ. 6 months جو ہے اپنا یہ ویج سلپس اینڈ بینک ریکارڈ جو ہے 6 months کا دکھانا, اتنا پر جتنا لمبا کرا سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. جیسے مسٹر رفیق نے کہا کہ اگر آپ 6 months سے کم بھیجتے ہیں, فرض کریں آپ 3 مہینے کی بھیج دیتے ہیں, تو یو کے بی ایڈ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ پروبیشنری پیریڈ پہ بھی ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے آپ نے 3 مہینے کی تو بھیجی ہے, لیکن ہمیں کیا پتہ 3 مہینے کے بعد بھی آپ کی جاب کنٹینیو تھی یا آپ کو کسی نے فارغ کر دیا. تو نیچرلی اف یو کین شو کنٹینیوٹی بائی سینڈنگ مور pay slips, then it strengthens your case for the application. اور جو تنخواہ ہے 18,600 ہونا چاہیے. I think we'll come to that next question anyway. But جعفری صاحب کا تو کوشچن یہی, جعفری صاحب آپ کو مل گیا ہوگا سوال کا جواب, and hopefully آپ پروگرام واچ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا آف ہے, آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ڈیٹیلز will be available and you need a good solicitor to look after your case. سب کو یہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا تو آپ پلیز اپنے competent solicitor, if you need us to act on your case, we're more than happy to help you in this. جو ابھی کوشچن ایک اور آیا تھا ہمارے پاس عمران کا پروفیسر, and he mentioned about some of the issues about visa, income, spouse. So Shahid, I want to start with you. Again, I mean, as the rule stands at the moment, the income requirement is 18,600, and obviously there's been a lot of talk that maybe it should be reviewed and should be lowered. Lekin as the law stands at the moment, it's 18,600 is the threshold. Magar agar savings we mentioned about last time in our program, apna savings you can contribute towards the 18,600. Yeah, I mean savings can be contributed, but obviously they're trying to come to a figure which is quite substantial for a lot of the people. You know, they won't be able to meet that. So what do people do in that situation? Now there are legal ways to actually help the people. If they are British citizens and they want to actually bring their spouse over, husband or wife, and they are finding it difficult to meet and satisfy the UKBA immigration criteria, the financial criteria, or the English language criteria, then there are other ways, you know, to help these individuals. رفیق صاحب انہوں نے مینشن کر دیا اسپاؤس ویزا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ عمران صاحب نے جو فون کال کری تھی بھی. ہاں وہی ہے, یہ ہے نا کہ obviously انکم تو ہونی چاہیے نا پہ. انکم تو ابھی تو ایکسیپٹڈ لو ہے, ابھی چینج نہیں ہوا, 18,600 ہے. مگر اگر لاسٹ جو آپ کی لاسٹ سمز آف سیونگز ہوئی for a long period, large sums of savings in the rules doubling کر رہے ہیں, ڈیپینڈز ہے نا کہ 5 سال کی سیونگ ہونی چاہیے, رائٹ. 5 years. ہاں اوکے, کیونکہ اگر جو 5 سال کا یہ ڈیپینڈز ہے نا کہ کون سا یہ اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں. 3 سال کا ایکسٹینشن ہے کہ 5 سال کا ہے, جو وٹ ایور. اسپاؤس ویزا کیا کر رہے ہیں, اسپاؤس just want to apply. he just wants to get his wife over. Okay, so basically جو ہے نا cardinal rule تو یہ ہے 18,600 ہونی چاہیے, رائٹ.
اگر فار سم ریزن نہیں اس کو اچیو کر سکتے then savings can be looked at, but I think they should really be looking at 18,600 pounds. 18,600. ٹھیک ہے. اب ہم اور اسپاؤس کا اگر از فرام آؤٹ سائڈ یو کے تو انگلش لینگویج کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. But one important thing is that they need 18,600, 6 months bank statements, and then they have a wage slips to show. ٹھیک ہے. اب بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ابھی, اور پھر آپ سے جو کویشچنز رہے keep continue to contact us. It's an interactive program. اور جو ابھی کال آئی تھی آصف بھائی کی, we will answer your question after the break. So keep watching Hidayat and the Legal Matters, اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. Thank you.